बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को कि जंग ख़त्म हो गई है, जो पाकिस्तान ने जीत ली है, लेकिन दूसरी तरफ मामलात अभी भी ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट के करीब गिरने वाला एक ड्रोन और इंडिया में उतरने वाले अमरीकी जहाज़ क्या क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, और क्या ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है, और क्या होने जा रहा है, अब अमेरिका क्या करने जा रहा है और अमेरिका का इसमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारी बातें तो मैं आपसे करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि वो जो हम इमरान खान के बारे में सोच रहे थे, मैंने तो एक ट्वीट भी किया कि 32 घंटे हो गए हैं। वो कल का ट्वीट था कि खान साहब कोई बोल ही नहीं रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है। वैसे तो 30 अप्रैल के बाद उनका ट्विटर अकाउंट खामोश था। जब से जंग शुरू हुई उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में कोई बात नहीं की, और उसके बाद भी लेकिन वो फिर कोई 52 या 53 घंटे के बाद उनका एक ट्वीट आ गया। वो क्या शाहकार है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे भी अहम चीज़ उनके बच्चों का इंटरव्यू है। जी हाँ, इमरान खान की बेगम, साबका बेगम, वन ऑफ साबका बेगम जो है वो जमाइमा खान साहिबा, पहले वो आती थी मैदान में इमरान खान साहब को बचाने के लिए। सारे सोर्सेज इस्तेमाल हो चुके, अब उनके बच्चे मैदान में आ गए। उनके बच्चों का एक इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू है मारियो नोफेल के साथ। अच्छा, ये लेबनानी निसाद जो हैं, और उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यूज़ का सिलसिला है जिसमें इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू वो कर चुके हैं माजी में। अच्छा, खैर उनका इंटरव्यू है, बल्कि उसी से स्टार्ट करता हूँ मैं। बड़ा ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे वालिद साहब जो हैं, इमरान खान के जो बेटे हैं दोनों, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमारे वालिद को 2 साल से कैद तन्हाई में रखा गया है। अच्छा, ये वही रेपुटेशन है जो बार बार उनके बाकी लोग कहते हैं। मतलब बाकायदा जेल में सियासी जलसे होते थे, हर रोज़ ढेरों सारे लोग जमा होते थे, लाइनें लगी, हज़ारों की तादाद में मुलाकातें हैं, और उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके कॉलम्स हैं, ट्विटर अकाउंट है, सारा कुछ चल रहा था। और वो याद है ना आपको, बुक्स मिली हुई थी। जज साहब पहुंच गए थे कि इनको क्या क्या दें, कूलर दें, मैट्रेस दे दें, घर से खाने का बंदोबस्त है, स्पेशल कुक रखा हुआ है वहाँ पर जो देसी मुर्गे, देसी मटन देसी घी में पका के, और एक्सरसाइज मशीन, और ये सारे कुछ देने के बाद उनका ख्याल ये है, या उनका क्लेम ये है कि 2 साल से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। मतलब झूठ पर झूठ मुसलसल। अच्छा, फिर इससे भी आगे मज़ेदार बात ये, अच्छा जी, अदालतें जो हैं हर हफ्ते बात कराने का हुक्म देती हैं, और वालिद साहब से फ़ोन पर गुफ्तगू कर सकते हैं, इसकी उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि काश। अच्छा, आगे खुद ही बता रहे हैं कि बात होती है, कभी सुबह हो जाती है, और उसमें तकलीफ़ बड़ी है कि असल में वो बात का सुबह सुबह मैसेज आ जाता है, तो हमें अपनी बड़ी अहम मीटिंग्स जो हैं वो पोस्टपोन करनी पड़ती हैं या कैंसिल करनी पड़ती हैं। उनके बेटे बड़े मसरूफ़ हैं ना, उनकी अब्बा से मुलाकात के बात करने के लिए उन्हें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख हो रहा है उनको लिए। अच्छा, अब्बा ने चूँकि यहाँ पे 3.5 साल हुकूमत की और एंड सिस्टम बेहतर बना दिए थे। कैदियों से उनके बच्चों की एंड टाइम पर मुलाकात होती थी, घर वालों की बच्चों से फ़ोन पर बात होती थी, वीडियो कॉल होती थी। ये सारा कुछ इमरान खान साहब ने अपने दौर में सब रावी चैन ही चैन लिख रहा था जेलों में। शर्म नहीं आती इनको। कैदियों को जो सामान है, ज़रूरियात ज़िंदगी, जो अब इमरान खान साहब भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, सारी हुकूमतों ने जो किया है, वो अलीम खान साहब का फाउंडेशन जो है, उनकी तंजीम जो है वो देती है। लेकिन खैर वो शर्म की बात की ज़रूरत ही नहीं है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात जो उन्होंने की है वो ये है कि अब्बा जान जो हैं वो एक असूल पसंद आदमी हैं। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब जो हैं वो एक असूल पसंद आदमी हैं। सारी तकालीफ वो इसीलिए बर्दाश्त भी कर लेते हैं क्योंकि उनका ईमान बहुत मजबूत है। हाँ जी, हमने देखा है दरबारों पे सजदे करते हुए, वो काली झंडियाँ लटकी हुई, वो क्या कहते थे, दाल की लेप बॉडी पे लगा हुआ, और वो मुर्गियाँ जलाना की कहानियाँ, और बेड के नीचे से सिरियाँ निकलना जानवरों की कटी हुई, बकरे की, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने देखी हैं। और वो कोई डील नहीं करेंगे माशाल्लाह। मतलब क्या उसूल पसंद इंसान है कि सारी पार्टी इमरान खान साहब समेत शोर मचाती रहती है कि मुझसे कोई बात करे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मैं तो बात करने के लिए बैठा हूँ। और असूल पसंद इतने कि पुरानी बातें तो छोड़ देना, जब निकल आए हुकूमत से फारिग हो गए धक्के। वैसे तो वो पहले वज़ीर आज़म हैं जिनको आइनी और कानूनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए रुखसत किया गया, बिल्कुल एक प्योर कानूनी तरीका था। लेकिन उनका जो क्लेम है कि उन्हें बाजवा साहब ने निकाला था, वही बाजवा साहब जो उनकी पार्टी के बकौल कौम के बाप थे, उस बाजवा ने जब उन्हें निकाल दिया था
تو پھر اسی باجوہ کو وہ صدر مملکت اس زمانے کے جو عارف علوی صاحب تھے، ان کے ساتھ مل کے مطلب ان کے ذریعے وہ ترلے منتیں کرتے رہے، درخواستیں کرتے رہے، پاؤں پکڑے ہوئے تھے کہ حضور آپ وہ لے لیں، لائف ٹائم ایکسٹینشن لے لیں. خود انہوں نے مانا، انہوں نے کہا جی یہ جو ایکسٹینشن دے رہے ہیں تو میں دینے کو تیار ہو گیا تھا. تو اسی باجوہ کو جس نے انہیں ان کے بقول جوتے مار کے نکالا تھا، اس کو وہ ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے. اتنے اصول پسند ہیں. پھر جس امریکی سائفر کی وجہ سے نکلے تھے، وہاں پر پیسے خرچ کر کے لابنگ کرتے رہے اور اس امریکہ کے پاؤں پکڑے پھرتے رہے کہ کسی طرح وہ امریکہ مجھے دوبارہ حکومت میں لے آئے. ابھی بیٹوں نے بھی یہی کہا ہے اس انٹرویو میں بھی، اتنے اصول پسند ہیں. اچھا، یہ انٹرویو انہوں نے ابا کی اجازت سے دیا، ابا کو پتہ بھی ہے، عمران خان صاحب کو پتہ بھی ہے، ان کی اجازت سے بھی دیا، اور بات تو ان کی کبھی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رابطہ کوئی نہیں ہے، قید تنہائی میں ہے وہ. تو ان کی اجازت سے یہ انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کو سزائے موت کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں لوگوں سے اپیل کریں گے، ٹرمپ سمیت امریکہ سے اپیل کریں گے. اچھا، عمران خان صاحب پہلے خود پاؤں پکڑ کے معافی مانگتے رہے ہیں، سارے ان کے ترلے منتیں کرتے رہے ہیں پوری پارٹی ٹرمپ کی. اور ٹرمپ سے تو ویسے امیدیں تھی نا کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان باہر، وہ ان پر بھی پانی پھر گیا. اب بیٹوں کو بھی شوق چڑھا ہے کہ وہ ٹرمپ سے اپیل کریں گے کہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا دیں. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اصول پسند بہت ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑتے. پھر پاکستان کا جو سب سے بڑا دشمن، جو میں اس کے بعد ان کے اپنے ٹویٹ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں، جس سے ساری امیدیں تھیں پوری پی ٹی آئی کو کہ یہ جو حملہ ہوا ہے نا وہ آئے گا. علیمہ خان صاحبہ، پھپھو جان ان بچوں کی، وہ ان کے انٹرویوز پی ٹی آئی کی آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ لگی ہوئی ہے وہ ویڈیو. ویسے تو ساری میڈیا پہ چلی تھی جب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بات کی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو عمران خان کو اندر رکھنے کے بہانہ ہے اور نواز شریف اور مودی کی سازش ہے، مل کے کر رہے ہیں. مطلب جو اتنی بڑی جنگ جو ہماری ایگزسٹنس کو تھریٹ تھی، جو ہماری سروائیول کی جنگ تھی، اس کو وہ مذاق بنا رہے تھے، اور کہ وہ مودی آئے گا، چپیڑے مارے گا، چلا جائے گا. مطلب ان لوگوں میں ذرا سی بھی وہ ہوتا ہے نا اس ملک کا احساس، وطن کا احساس، لوگوں کچھ بھی نہیں ہے، جہالت ہے صرف. اچھا خیر، وہ اس مودی سے وہ پوری پارٹی نے امیدیں لگائی ہوئی تھی، لیکن ہے اصول پسند. عمران خان اصول پسند ہے. اچھا، اور اس کی اصول پسندی میں اب آپ کو تھوڑا سا اس کو مختصر کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا، ویسے انہیں کوئی کرکٹ میچ ہو جائے اس پہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، پارٹی کا یوم تاسیس تھا اس پہ ٹویٹ ہو جائے، سارا چلتا ہے ان کے اکاؤنٹ سے چل رہا ہوتا ہے چیزیں. لیکن جب یہ کشیدگی بڑھی پہلگام کا واقعہ ہونے کے بعد، اور جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا، تو پھر وہ خاموش ہو گئے. 6-7 مئی کے بعد جو ہے نا خاموش. اچھا جی، ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی پیغام آ جائے، کچھ نہیں. اچھا، سیز فائر ہو گیا. سیز فائر ہونے کے بعد بھی اب آج جو ہے کوئی 52-53 آورز گزرنے کے بعد سیز فائر کے انہوں نے آج ایک ٹویٹ کر دیا. اور کیا کمال، وہی جو پارٹی تھی نا ساری، پہلے پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی، پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پھیلاتے رہے، اور اب کہہ رہے ہیں ہماری پارٹی نے، ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے جنگ لڑی ہے. سمجھ گئے نا؟ لعنت ایسے لوگوں پہ، جھوٹ بولنے والوں پہ، جو سراسر نفرت پھیلاتے رہے، پاکستان کے خلاف بات کرتے رہے. اور اب جب دیکھ لیا پاکستان جیت گیا ہے تو وہ شامل ہونے کے لیے نا، وہ ویسے تو خان صاحب کا بھی ٹویٹ میں اب کیا کہوں، وہ جو خیرات بٹنے لگتی ہے نا، بس اس طرح کی بات ہے. بہرحال خان صاحب فرما رہے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت جو کشیدگی ہے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک بہادر اور خوددار قوم ہے. مطلب تسی کتھوں، عمران خان اور پی ٹی آئی بیچ میں کہاں سے؟ یہ تو پاکستان کو اللہ معاف کرے، توبہ توبہ، مطلب میں کیا کہوں، یہ تو جو پاکستان کا حشر چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمیں. اور ہمارا جو سسٹم تھا، ہماری حکومت، ہماری فوج، ہماری نیوی، ہماری ایئر فورس، آرٹلری، ہر ایک نے جس کا جو کام تھا انہوں نے پورا کیا. اور اللہ کا شکر ہے ہم سرخرو کھڑے ہیں. اس میں ہمارے دوستوں نے بھی ہمیں ہیلپ کیا، چائنا نے، ٹرکی نے. دنیا میں ہم اس قابل تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ورنہ یہ وزیر اعظم تھے نا. اب وہ کہہ رہے کہ ایسی قیادت ہونی چاہیے جو بہادر ہو اور جس کی دنیا سنتی ہو. شرم نہیں آتی ہے. یہ وہ قیادت ہے جن کو مانگے ہوئے جہاز میں جا رہے تھے اور سعودی عرب نے جہاز اتروا کے کہا تھا چل بھی چل، شابش نکل، تو جا پیدل جا، جس طرح مرضی جا، اپنا جہاز واپس لے لیا تھا. وہ یاد ہے نا وہ جو کہتے تھے کہ وہ کس کو اٹھا لائے ہو، باجوان کا جو تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ ایک اور ملک کے سربراہ نے اپنے ایڈوائزر کو جو کہ پاکستانی کہا کہ اس کا تو نام بھی نہ لو ہمارے سامنے.
عمران خان کا. یہ وہ قیادت تھی عمران خان صاحب کی جس میں پاکستان آئسولیٹ ہو رہا تھا, جس میں سی پیک کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. خیر وہ اب ان کی بونگیاں ہیں, وہ انڈیا کے خلاف تو چلے جو باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کو پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا جی, ابھی بھی جو ہے نا فوجی جوانوں تک آیا ہے, فوجی اس پر نہیں آیا. اچھا, اور ساری پارٹی جو ہے نا آپ پتہ کس چکر میں لگی ہے, ایئر فورس نے کیا ہے. میں کیا کہوں یار, وہ 3.5 سال جنہوں نے آرمی چیف کو ابو بنا کے رکھا, قوم کا باپ کہتے تھے نا, اب انہیں احساس ہوا کہ نہیں وہ تو آرمی چیف, وہ ایئر فورس چیف کو کرنا تھا. شرم نہیں آتی ہے لوگوں کو. آرمی ہو, ایئر فورس ہو, نیوی ہو, رینجرز ہو, لیویز ہوں, کوئی بھی ہو, وہ پولیس والے ہوں, دیگر وہ ریسکیو والے لوگ ہوں, وہ سب لوگ جنہوں نے وہ جنگ لڑی ہے, جو تیار کھڑے ہوئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے, جو اپنی جانیں دینے کے لیے, اور جو ان کو بیک اپ میں ان کے لیے, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ میڈیا میں تھے, وہ سوشل میڈیا میں تھے. پی ٹی آئی والے نہیں, وہ تو گند مچا رہے تھے نا. اچھا, جو کمیونیکیشن میں تھے, جو حکومت میں تھے, جو ڈپلومیسی میں تھے, جو اکانومی کو دیکھ رہے تھے, سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. سب لوگوں نے مل کے یہ جنگ لڑی ہے. ہمارے دوستوں نے ہمیں سپورٹ کیا, چائنا نے, ٹرکی نے, ساری دنیا سے جو ہمارے پاس سپورٹ تھی, کوئی انڈیا کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. اچھا, اب ان کی باتیں سنیں آپ, باقی ساری تو چھوڑ دینا. مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے. اچھا جی, یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. اچھا, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیشگوئی کر چکا تھا. کیا پیشگوئی کر چکے تھے, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب 2019 کا جب الیکشن تھا نا, جو مئی میں تقریباً کمپلیٹ ہوا, اینڈ آف مئی میں, مڈ آف مئی میں, 19 مئی کو میرے خیال مکمل ہوا تھا الیکشن. وہ فیزز میں ہو رہا ہوتا نا, تو اس میں اپریل میں عمران خان صاحب دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مودی کو جتا دے, اس کی وجہ سے ملک میں امن آئے گا. ڈان کا میں آپ کو بتاؤں, یہ خبر دیکھیں 9 اپریل 2019 کی, جس میں یہ تھا کہ مودی جیتے گا تو امن ہوگا. یہ 2019 9 اپریل کی ڈان کی خبر ہے, عمران خان کا بیان تھا. اچھا, پھر ہندو جو انڈین وہ ہے نیوز ویب سائٹ اور نیوز پیپر, ان کی یہ نیوز انالیسز ہے کہ 5 reasons why عمران خان وانٹ مودی ٹو ون اینڈ کم ان پاور. یہ ہندو کی رپورٹ ہے کہ خان صاحب کی وہ 5 بڑی وجوہات جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مودی جیت جائے اور پھر دنیا میں امن, پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن ہو جائے گا, بہت خوشحالی ہوگی. یہ عمران خان صاحب کی دعائیں تھیں جن کے نتیجے میں 2019 میں وہ جیتا تھا. اور اب ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, میں نے تو 2019 میں پیشن گوئی کر دی تھی. مطلب جھوٹ تو اس طرح بولتے ہیں, مطلب ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو مرضی کر لیں. اچھا, اور ان کے فالوورز وہ اندھے تقلید کرنے والے, اور شرم آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو آج بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ایک تو وہ ان کا وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی کہا نا, خان نہیں تو پاکستان نہیں. یار بے شرمو, چلو میں اس کا مارجن دے سکتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسے حالات نہیں تھے. یہ جنگ شروع ہونے کے بعد, یہ وار شروع ہونے کے بعد, خان صاحب کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ بند خاموش تھا نا, اب یہ 52 آورس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میں کوئی 50 آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں, 7 8 9 6 تاریخ 7 8 9 کی ان کی پوسٹ ہے, جو ساری پاکستان, ان ایک میں بھی پاکستان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. سب میں کیا تکلیف ہو رہی ہے انہیں, عمران خان کو رہا کرو. اچھا, جنگ ہو گئی ہے کہ پاکستان پر فضائی حملہ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے آئین پر بھی حملہ ہو رہا ہے, یعنی اپنی فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اپنی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا, جلوس نہیں کر رہے ہیں, عمران خان کو رہا کرو. اچھا, اس دوران میں 9 مئی آیا, حکومت کی طرف سے خاموشی, حکومت نے بات بھی نہیں کی, حکومت نے, فوج نے, کسی نے بات نہیں کی. اور یہ ریلیاں نکال رہے تھے 9 مئی کے والے سے. پاکستان پر حملے ہو رہے تھے, راکٹ حملے ہو رہے ہیں, میزائل آ رہے ہیں, ڈرونز آ رہے ہیں, ایئر سٹرائکس کا مسئلہ ہے, ایک ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, آل آؤٹ وار کا خطرہ ہے. پاکستان کی ایئر بیسز پر ٹارگٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے جو ڈیمز ہیں ان پر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان کی آبادیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ 9 مئی کے جلوس نکال رہے تھے, عمران خان کی تصویریں لے کے عمران خان کو رہا کرانے نکلے ہوئے تھے. پاکستان کی کوئی فکر نہیں تھی انہیں, اور اب انہیں شرم نہیں آتی ہے. اب چونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا میں تھو ہو گیا ان پر, تو اب انہیں پاکستان یاد آ گیا ہے. سوری جنٹلمین, یو آر لیٹ. آپ نے
وہ بس مس کرتی ہے. اور ویسے بھی 4 قوموں کو میرا خیال ہے مودی نے جو ہے نا ذلیل کرا دیا, رول دیا. اسرائیلیوں کو کیونکہ ان کے ڈرونز تباہ ہو گئے, فارغ ہو گئے, بیکار ثابت ہوئے. اچھا, فرانسیسیوں کو کیونکہ قوم فرانس کہہ لیں, وہ رافیل ان کا گر گیا, تباہ ہوا. 3 ہم نے کہا ہے, ایک تو بھی وہ مان رہے ہیں نا, باقی بھی مان جائیں گے. ٹوٹل 5 جہاز ان کے گرائے جس میں رافیل بھی تھے. اچھا جی, پھر قوم روس کو کیونکہ ان کا S-400 میزائل سسٹم تباہ کر دیا ہمارے بہادر جوانوں نے, ہماری فوج نے, ہماری فضائیہ نے, اور سب نے مل کر, ہمارے محافظوں نے. اور پھر ایک قوم یوتھ کو جو چلے تھے کہ عمران خان کو رہا کرا لیں گے اس چکر میں کہ انڈیا حملہ کرنے لگا ہے تو اب عمران خان کو رہا کرنا. کہہ رہے نا ایسی قیادت چاہیے جو وہ ہو فیصلے کر سکتی ہو, اور تم فیصلہ نہیں کر سکے تھے. اسمبلی میں 2 دن بعد کھڑے ہو کے پوچھے تو میں حملہ کر دوں, کیا کروں. اور جنہوں نے کرنا تھا نا اسی رات کو, جب انہوں نے اٹیک کیا اسی رات کو رافیل گرایا. اگلے دن ہمارے ڈرونز اور ہمارے جہاز ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. وہ کسی نے جا کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں, حملہ کر دوں. پاکستان کو ڈیفنس کی جب ضرورت پڑی تو ڈیفنس کیا گیا تھا. کون سی کیا تھا, تو پھر وہی وہ جس کو جہاز سے اتار دیا تھا, وہ اصول پسند جو گھڑی چوری کے الزام میں ہے, وہ اصول پسند مذاق بنایا ہوا ہے. بہرحال خبریں دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ڈرونز کا معاملہ آ رہا ہے. لاہور ایئرپورٹ کے قریب ایک ڈرون کو جیم کر کے پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی حرکتیں کہیں نہ کہیں سے ابھی بھی ہو رہی ہے. خطرناک بات ہے. ایک طرف ہم سیز فائر کر چکے ہیں, امریکہ کی اس میں انوالومنٹ ہے, امریکہ وہ ڈائلاگ کے لیے بات کر رہا ہے. پاکستان تیار ہے. پاکستان نے پہلے بھی جنگ میں کہیں پہل نہیں کی. پاکستان نے پوری دنیا کو اسٹیبلش کرایا کہ ہر ایگریشن جو ہے انڈیا کی طرف سے ہوا, ہمیں اپنے ڈیفنس میں سامنے آنا پڑا. یہ ہم نے اسٹیبلش کرایا کمال طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے. اچھا, اس کے بعد اب بات ہو رہی ہے امریکی جہازوں کی کہ امریکی جہاز انڈیا میں اتر رہے ہیں. اچھا, ایک تو ویسے اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ یہ کہ امریکی اسلحہ جو وہاں پہنچ رہا ہے, اور وہی اگین قومی یوتھ والا جو کانسیپٹ ہے نا, تحریک انصاف کے چاہنے والے جو پاکستان کے خلاف ہیں. دیکھیں, عمران خان کو ووٹ دینا, PTI کو ووٹ دینا, کسی پارٹی سے ایفیلیشن ہونا کوئی غلط چیز نہیں, لیکن پاکستان کی کاسٹ پر نہیں, ایک انڈیویجول کے لیے. یقین مانیں ایک وقت آئے گا جب نہ عمران خان یہاں ہوں گے, نہ نواز شریف ہوں گے, نہ آصف زرداری ہوں گے. سب لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے نا, میں اور آپ بھی شاید نہ ہوں. ایک وقت کے ساتھ ساتھ سب نہیں ہوں گے نا. اس ملک نے یہاں رہنا ہے, اس ملک نے ہماری اگلی نسلوں کے لیے یہاں رہنا ہے, ہماری اگلی نسلوں کو اس کی ضرورت ہے. تو ہم اپنی ان پولیٹیکل ایفیلیشنز کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے. آج بھی جب ایک مطلب وہ بدبودار میں کہوں گا جو چاہنے والا جو ہے, اس نے کہا اگر عمران خان نہیں تو پھر پاکستان بھی نہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے کہ مطلب وہ ہماری جو ایگزسٹنس کی جنگ تھی, جو ہماری سروائیول کی جنگ تھی, جہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا, وہ ہم نے لڑی, ہم نے جیتی ہے. اور یہ بے شرمائی کے ساتھ جو ہے آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو انڈین جہاز جو آئے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی ایسے ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ ایسا جو پروپیگنڈا ہے یہ غلط ہوگا, اس کی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا, ہماری فوج, ہمارے تمام ادارے جو بھی ہیں وہ جب باقی چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے تو I'm sure اس پر بھی ان کی نظریں ہوں گی. اور جس طرح سے وہ پاکستانی قوم کو پہلے ہر چیز کے بارے میں کلیئر کرتے رہے, اب بھی کرتے رہے. لیکن ایک بات کہہ دوں, وہ ٹرمپ صاحب کے لیے بھی پیغام ہے کہ سر 3 ملکوں نے شوق پورا کیا, اسرائیل نے, فرانس نے اور رشیا نے. تو بھائی یہ نہ ہو کہ آپ کی بھی چیزیں پہنچ جائیں اور پھر دنیا میں وہی والی ہو, امریکی اسلحے کے ساتھ یا امریکی ایکوپمنٹس کے ساتھ یا امریکی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ان 3 ملکوں کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.